अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। आज 12 ज़िलहिज्जा है और तकरीबन 5 दिन रोज़े ईद कबीर, ईद अकबर, विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बबांग दोहल ऐलान यानी गदीर का दिन होगा 18 ज़िलहज्जा को। पुरमसरत मौका है तमाम मोमिनीन के लिए, बिलखुसूस वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। लिहाजा इन दिनों में तमाम मोमिनीन की ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती है। वो ये है कि ज़माने गैबत है, गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दौर है। तो इस दौर में यकीनन जो मुहिम मसला है वो मसला कि जिसके ऊपर मरहूम अल्लामा अमीनी ने सिर्फ़ इस मसले के इस बात के लिए जो कि साबित शुदा मसला था, बाद में फिर अल्लामा ने गिला भी फरमाया कि मैं रोज़ क़यामत उन लोगों की शिकायत करूँगा बारगाह इलाहिया में कि मेरे 20 साल का अरसा उस मसले को साबित करने में लग गया कि जो पहले से साबित था, और साबित किया बल्कि अज़हर मिन शम्स था, और बल्कि मैं ये कहूँ कि उसी चीज़ के लिए खिलकत इंसानी हुई थी। तो मैं उसी मसले में मेरे 20 साल ज़िंदगी के गुज़र गए। हालांकि मैं अगर ये 20 साल लोग ये मान लेते तो मैं ये 20 साल इसके बजाय किसी और काम पे लगा देता, और वो जो 20 साल का अरसा मरहूम ने लगाया था वो किताब अल-गदीर के ऊपर उन्होंने सर्फ किया था कि मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने जाके तहक़ीक़ात अंजाम दिए थे और अहले तसन्नुन की किताबों से उन्होंने रवायात जमा किए थे कि जो रवायात गदीर के ऊपर दलालत करते थे। यानी गदीर से क्या मुराद? गदीर से मुराद ये कि उसमें ये साबित होता था उन रवायात के अंदर कि गदीर के रोज़ रसूलुल्लाह ने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद फरमाया और कहा मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली और मौला, यानी जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मरहूम ने 20 साल का अरसा मसलन मिस्र में गए, मिस्र में वहाँ कुतुब खानों में उन्होंने कोशिश की और उन्होंने मुतालियात फरमाए और वहाँ पर उन्होंने रवायात जमा किए अहले तसन्नुन की किताबों से। हालांकि ऐसा दौर नहीं था कि आज के दौर में सब चीज़ें जो है वो मुहैया है, उस दौर में ये चीज़ें इतनी मुहैया नहीं थी। और इस किताब को उन्होंने जाके लखनऊ में गए और लखनऊ में वहाँ किताब शरीफ अबाकात का उन्होंने मुताला फरमाया कि जो मीर हामिद हुसैन मूसवी अल्लाह मकामहु शरीफ उनकी किताब है, और उन्होंने वहाँ का मुताला करके इस बहस को जो कि ख़ुद गदीर के ऊपर ये किताब लिखी गई है और उर्दू में भी उसका तर्जमा हो चुका है। अल-गदीर, अल-गदीर एक ऐसी किताब है, एक ऐसे शोहरत आफाक किताब है अल्लामा अमीनी अल्लाह मकामहु का, कि जिन्होंने इस किताब में गदीर को साबित कर दिया है। 110 रिवायात के ऊपर उन्होंने इस्तिदलाल करके साबित कर दिया, और ये 110 रिवायात अहले तसन्नुन की किताबों में है। अहले तशय्यो की किताबों में तो ज़ाहिर सी बात है कि आसास दीन जो है वो गदीर है। गदीर जो है उससे कोई शिया नहीं है जो गदीर को नज़रअंदाज कर सके। अगर कोई इसको नज़रअंदाज कर रहा है, गदीर को शिया नहीं है। ये हम वाज़ेह तरीके से कहते हैं कि जो शख्स भी गदीर का मुनकिर है, गदीर का मुनकिर या उसमें सुस्ती कर रहा है, इस वजह से कि भाई जैसे बाज़ अफराद का कहना है सब मोहतरम है, सब सहाबा भी मोहतरम हैं और सब मोहतरम है। मोहतरम है तो क्या करें, एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन ये जो गदीर का मसला है खिलाफत बिला फसल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, इसमें अगर कोई शख्स सुस्ती का मुज़ाहरा कर रहा है, कोई शख्स ऐसा है जो सुस्ती कर रहा है या किसी मसालह के तहत वो कर रहा है, तो शिया नहीं रह सकता वो शख्स, चूँकि गदीर जो है वो असास है दीन की, और दीन में के असास को अगर कोई भी छेड़ेगा तो वो कम अज़ कम शिया नहीं है। ये साबित है ये चीज़। और इसका जो है जहाँ मरहूम आयतुल्लाह अमीनी
रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब को लिख के ये गिला इस वजह से फरमाया था कि ये इतनी साबित शुदा चीज़ थी और मैं उस साबित शुदा को साबित कर रहा था। तो ये उनके ज़हमात है। और बहुत सारी किताबें भी गदीर के उन्वान से जहाँ तस्करा मिलता है और जो लिखी गई है। असल में किताब जो है तोहफ़ा इस्ना अशरिया, जो कि किताब थी मुहद्दिस दहलवी की किताब थी। तो शाह वलीउल्लाह दहलवी उनकी किताब थी और ये किताब जो है वो अकायद ज़िद में लिखी गई थी, अकायद शिया के ज़िद में ये किताब जो है वो लिखी गई थी, तोहफ़ा इस्ना अशरिया। और इस किताब के रद में सबसे पहली किताब जो है वो अहकाकुल हक़, जो कि मरहूम शहीद सालिस उन्होंने ये किताब लिखी थी, अहकाकुल हक़, जो कि उर्दू में भी तर्जमा शायद हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन फ़ारसी ज़बान में ज़रूर तर्जमा हुआ है। और ये जो है 34 जल्दों पर यह किताब मुश्तमिल थी, जो कि बाद में फिर मरहूम शहीद सालिस को शहीद किया गया मुग़लिया सुल्तनत में, चूँकि वो नासबी थे, सारे बादशाह और मलूक जो थे वो नासबी थे, उन्होंने उनको शहीद कर दिया आगरा में। और वहाँ पर ही उनकी क़ब्र है, जो कि आज भी मोमिनीन वहाँ पर जाते हैं और वहाँ दुआएं करते हैं, ज़ाहिर है कि शहीद है। और उसके बाद जो है किताब अबकातुल अनवार, किताब अबकात जो है, अबकात मीर हामिद हुसैन मौसवी साहब ने ये किताब लिखी। और ये बिल्कुल जो है उसका जवाब है, यानी तोहफ़ा इस्ना अशरिया का जवाब है, जो कि वो दर हकीकत शाह वलीउल्लाह दहलवी की उसमें जो है उन्होंने ये किताब तहरीर की। वहाँ पर भी वलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और सारा ये मसाइल को वो किया। लेकिन जो मखसूसन एक किताब लिखी गई, जो कि एक ऐसी किताब है कि बड़े वाज़ेह तरीके से और सिर्फ इसी मसले को उन्होंने डिस्कस किया, वो है किताब शरीफ अल-गदीर, जो कि मखसूसन इसी चीज़ पर उन्होंने इस्तिदलालात किए हैं। तो मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़रूर इस किताब को मुताला करें। और ये जो है वो हक़ की पहचान, और ये किताब अल-गदीर जिसका कोई आज तक रद्द पेश नहीं कर सका, माँ सिवाय ये कि वो छोटी मोटी चीज़ें जैसी इनकी आदत होती है। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, इनके पास जब जवाब नहीं होता तो ये कहते हैं झूठ बोल रहा है, बिदून तहकीक, कोई तहकीक नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये लफ्ज़ है, कोई दलील नहीं, कोई दलील भी, झूठ बोल रहा है। किताब भी दिखा दो, ये मतलब सही मुस्लिम में ये लिखा है, बुखारी में है, सुनन इब्न माजा है, सुनन तिरमिज़ी। क्या कह देते हैं? कहते हैं इसके हम आपसे ज़्यादा हम जानते हैं तो फिर किताब क्यों नहीं पढ़ रहे? जानते हैं तो इसको समझें, देखें उसको कि लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये तो शरीयत ज़िम्मेदारी बनती है ऐसी किसी के ऊपर झूठ का बहतान लगाना। तो इनकी एक आदत है, बहुत सारे मनाजरात में भी आपने देखा होगा कि ये लोग जब लाजवाब होते हैं तो वहाँ पर कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। और किताब शरीफ अल-गदीर के रवायात के ऊपर भी जो उन्होंने इश्कालात किए हैं वो इस तरीके से किए हैं कि हाँ, ये हमारी किताबों में तो मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पर मसलन हाकिम निशापुरी ने उस हदीस को सही करार दिया कि भाई ये हदीस सही है, यह हाकिम से भी ज़्यादा तेज़ है। फिर वो अपनों को भी ये जाहिल साबित करते हैं। वहाँ कहते हैं कि ये इसके जो रावी है ये फ़लाँ शख्स ये शिया है, यानी ये वो हमारी किताबों में गलती से आ चुके हैं, इनके भी रावी शिया है। तो फिर ये साबित करो कि भाई आप लोगों की पूरी किताबों में जो है वो शिया है, तो फिर इन किताबों को आप छोड़ दीजिएगा। फिर क्यों उनको कहते हैं सिहाए सित्ता? कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों सिहाए सित्ता कहते हो? फिर उनको आप सिहाए सित्ता न कहें। तो ये इनकी एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी जब इनका दिल चाहता है फिर सिहाए सित्ता है, फिर जब इनका दिल न चाहे फिर कह देते हैं ये सिहाए सित्ता नहीं है, इसमें तो शिया भी वारिद है। तो इनकी एक आदत है वो इनका जिसको कहा जाए कि भागने का। और ज़रूरत यह है कि बहरहाल हम लोगों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी, वो कोई किसी को खुदा किसी को हिदायत करे न करे, ज़रूरत भी नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह शिया जो है वो इस कदर ज़्यादा है, हमें इत्तेहाद की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई इत्तेहाद की भी ज़रूरत नहीं है। शिया जो है ख़ुद एक ताकत है, क़ुव्वत है, ज़रूरत ही नहीं है किसी से इत्तेहाद करने की। इत्तेहाद अगर बरादराना तरीक़े से है तो वो तो आप जाके ईसाइयों से भी इत्तेहाद कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, हिंदुओं से भी कर लें इत्तेहाद अयादत के हद तक, और आपस में एक अच्छा राब्ता रखने का, और ये सारा कुछ तिजारत, ये सब तो हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद उस तरीके से हो कि ये समझे कि हम कमज़ोर हैं तो इत्तेहाद कर रहे हैं, ऐसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
दोबारा हाजिर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू जो है वो गदीर के उन्वान से है कि गदीर की क्या अहमियत है, गदीर क्या ये खिलाफत जो है खिलाफत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि रसूलुल्लाह के खलीफतुन बिला फ़सल है, क्या ये मसला वाक़ईन अक़ली मसला है या ये है कि ये शिया सिर्फ़ तवहुमात करते हैं। मैं एक सवाल अलबत्ता मैं ये क्या सवाल ये पहले भी बहुत सारे उलमा ने पूछा है और इस सवाल को उठाया है कि क्या रसूलुल्लाह जो है वो अक्ल कुल के मालिक थे या अबू बकर। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है वो चाहिए। उसकी वजह यह है कि ख़ुद रसूलुल्लाह ने इनकी एक अक़ीदे के मुताबिक रसूलुल्लाह ने जो है वो अपने बाद खलीफा का ऐलान नहीं किया था। ये इनका अक़ीदा है, जबकि हमारा अक़ीदा बरक्स है। हमने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह ने फ़कत गदीर नहीं बल्कि यौमुद्दार और मुख्तलिफ़ और मुतअद्दिद मौक़े पर रसूलुल्लाह ने अपने खलीफा का ऐलान कर दिया था और आखिरी ऐलान जो है वो गदीर खुम हज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह ने गदीर के मकाम पर ऐलान कर दिया था। इन दोनों में जहाँ तक इख्तलाफात है वो कहते हैं कि ऐलान नहीं किया और कहा कि आप लोग जो है वो अपने से किसी एक को बना लो मसलन। और हमारा यह है कि नहीं, ये सिलसिला खुदाई होना चाहिए, चूँकि खुदा जो है वो इंसान के लिए बेहतर तरीक़े से लोगों के लिए वो तायीन कर सकते हैं खलीफा की। तो सवाल यही है कि क्या ज़ाहिर है कि एक अक़ली मसला है। हमारा अगर कोई घर है, कोई कारख़ाना है, कोई दुकान है या कोई भी चीज़ है, हमारी प्रॉपर्टी है या हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब एक शख्स है, अब दफ्तर का काम कर रहे हैं, उसका अपना दफ्तर है, अपनी एक शिरकत है, उसकी कंपनी है, उसकी वो सफ़र पे जा रहा है, मतलब हज पे जा रहा है, या में हज है, हज पे जा रहा है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है और वहाँ पर जो है उसका एक कारख़ाना है या ऑफिस है, जो भी है। तो अक़ल का क्या तकाज़ा बनता है कि ये शख्स जो है ऐसी चल के वो कहें कि भाई इसको अब ताला लगा दो, या ताला लगा दो या इनको कहो कि भाई जिसने बनना है वो बन जाए, मैं तो जा रहा हूँ। ये तो नहीं होगा ना। ज़ाहिर सी बात है कि वो जब जा रहा है हज के मौका पर, तो हज के मौका के लिए कम अज़ कम उसको एक महीना दरकार है। एक महीने के लिए वो जा रहा है, तो इसको क्या करेगा? किसी के हाथ सपोर्ट करेगा या ऐसे ही छोड़ देगा कि भाई आप लोग अपना करो जो करना है, मैं जा रहा हूँ। एक महीने के लिए हत्ता, और अगर सारी ज़िंदगी के लिए जा रहा हो तो फिर क्या करेगा? अक़ल का तकाज़ा यह है कि कोई भी आक़िल इंसान ये काम नहीं करेगा कि वो इतना सारा, जैसे रसूलुल्लाह ने पूरा जो है इस्लाम के लिए इतनी खिदमती की, सारा कुछ कर दिया, और फिर जो है बग़ैर जानशीन के, बग़ैर उसके वो चला जाए और कहें कि भाई आप लोग अपने से कोई तरीका कर लो। तो ये यकीन कोई भी नहीं करेगा। और बिल्कुल जो है वो अबू बकर ने अपने बाद जो है उमर के लिए, उमर इब्न ख़त्ताब को अपने बाद खलीफा मुकर्रर किया। क्यों किया? जब रसूलुल्लाह की सुन्नत ये नहीं है तो फिर उसने क्यों किया? ये सवाल है, एक बहुत बहुत मयारी सवाल है। आप इस पर जो है वो सोचने वाली बात है कि रसूलुल्लाह ने ये काम नहीं किया, अबू बकर ने कर दिया। अबू बकर ने उमर इब्न ख़त्ताब को अपने बाद जानिशीन मुकर्रर कर दिया। रसूलुल्लाह ने ये काम नहीं किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक सवाल है कि क्या ये ऐसा हो सकता है? हालांकि इससे पहले भी जो अनबिया की अगर तारीख़ का मुताला करें, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोही तूर पे जा रहे थे और वहाँ उनको हुक्म दिया गया कि आप, पहले 30 दिन का हुक्म था, फिर 40 दिन का हो गया कि आप जाके इबादत में मशगूल हो जाए, तो उन्होंने अपना खलीफा हारून को मुकर्रर कर दिया था, जो कि बाद में फिर सामरी, हत्ता हारून मुकर्रर है, फिर भी सामरी ने वहाँ पर कुफ़र और बड़ी दहशत फैलाई हुई थी। जब हज़रत मूसा आए तो वहाँ पर सामरी ने बहुत सारे मुश्किलात बनाए हुए थे। तो अर्ज़ ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जब जा रहे हैं तो अपने लिए एक खलीफा को मुकर्रर कर रहे हैं। हर जगह पर यही हिसाब किताब है कि कोई भी ज़े अक़ल आदमी ऐसा काम नहीं करेगा कि वो जब किसी जगह किसी मुहिम के लिए जा रहे हैं या इस दुनिया से छोड़ के जा रहा है, तो अपने लिए एक खलीफा को मुतअय्यन करेंगे, जो कि एक अक़ली चीज़ है। यह अक़ल का तकाज़ा है
کہ ایسا ہوگا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ میں نے عرض کیا اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خود ابو بکر کے بعد انہوں نے اپنے لیے جو ہے وصیت جو کی تھی وہ عمر ابن خطاب کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ بنے گا۔ تو یہ کسی کے دین کی اہانت ہم نہیں کر رہے، یہ ایک علمی اور عقلی استدلال ہے، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یقیناً یہ عقل کے منافی ہے۔ اگر کوئی عقل آدمی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ حق جو ہے وہ شیعہ کے ساتھ ہے، چونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے اعلان بھی کر دیا تھا، رسول اللہ نے اپنے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے باقاعدگی سے یہ اعلان کر کے انہوں نے اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور آخری اس کی جو ہے وہ غدیر کے موقع پر واضح ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بالفرض محال کسی نے یہ کہا بھی کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مثلا کسی اور شخص کو مقرر کر دیا ہو، ابو بکر کو مقرر کر دیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم کا جو جانشین ہوگا وہ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اب یہ افراد جو ہے جو صدر اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کر دیا، 40 سال تک یہ مسلمان نہیں تھے اور بعد میں جو ہے یہ مسلمان ہوئے، تو ان سے ظاہر ہے بہت ساری خطائیں بھی سرزد ہوئی ہوں گی، جو کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خود سے خطا کر بیٹھا ہو تو وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ ایک آدمی خود سگریٹ پیتا ہے، چھوٹے بچے کو وہ دوسرے نوجوان کو کیا کہے گا کہ آپ سگریٹ مت پیو؟ وہ کہے گا کہ اگر یہ برا کام ہے تو آپ خود جو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کو شرمندگی ہوگی۔ عام آدمی تو شرمندگی سے کر دے گا بھئی میں غلطی ہو گئی، لیکن جو خلیفہ ہے وہ کیا کہے گا؟ اس کے لیے تو اس کی بات میں تاثیر ہی نہیں رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام چونکہ معصوم ہے، اور یہ بالکل اعلان نبوت کے وقت اگر ہمارے عقیدے سے ہٹ کر بھی میں ایک بات کر رہا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام 5 سال یا 7 سال کے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور مردوں میں، جوانوں میں، اور جتنے بھی مرد تھے مردوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ظاہر ہے اس کو بنائے گا جو سب سے زیادہ بافضیلت ہوگا، جس کی فضیلت ہوگی، سب سے زیادہ بافضیلت ہے، سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ شجاع ہے۔ ڈرپوک کو کوئی بنا دے گا؟ ڈرپوک آدمی ہے، اس میں خود وہ گٹس نہیں ہے، وہ تو خود بھاگنے والا آدمی ہے بیچارہ۔ میں آپ کو مثلا کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جن کو مسلمانوں نے خلیفہ بنائے ہیں انہوں نے جنگوں سے فرار کی تھی۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اگر شک ہے تو جہاں کہیں میری آواز جو ہے پہنچ رہی ہے، نمبر دیے گئے اسکرین پہ موجود ہے، مجھے میسج کر دیں، میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ مثلا جنگ خندق سے، جنگ بدر کے موقع پر ان لوگوں نے فرار اختیار کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت جو حضرات صحابہ ہے، صحابہ جو ہے وہ بہت سارے جن کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تھا، وہ رسول اللہ کے زمانے میں جنگوں سے فرار ہوئے تھے۔ جنگ سے فرار ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، رسول اللہ جنگ میں موجود ہے۔ کیا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو آج اتنے زیادہ نعرے لگ رہے ہیں، ہم مثلا کوئی بندہ جو ہے آج کے دور میں آپ سنتے ہیں کہ کسی بندے نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف توہین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پر لڑنے لگ جاتے ہیں، قانونی کارروائی ان کے اوپر ہو سکتی ہے، جان خطرے میں ہے۔ آج کا مسلمان جو اتنا غیور ہے کہ صرف نام رسول پہ اپنے جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہ جن لوگوں کو آپ نے خلیفہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے جنگوں سے فرار کی تھی۔ یہ فرار اس معنی میں نہ، لیکن انہوں نے جان بچائی تھی، جان نہیں بچائی تھی۔ رسول اللہ جنگ میں موجود ہے، جب رسول اللہ نے نعوذ باللہ فرار نہیں کیا تو وہاں وہ موجود ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔
یہ شخص جو بھاگ گیا ہے اس نے رسول اللہ کے جان کو خطرے میں چھوڑ کے بھاگا ہے. یہ ہے سلسلہ. تو بس خلیفہ جو ہے شجاع ہونا چاہیے، خلیفہ عالم ہونا چاہیے، علم ہے ان کے پاس، سب سے افضل عالم ہونا چاہیے. تو میں روایات سے کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کوئی شجاع تھا، نہیں، کوئی نہیں ہے. چاہے وہ خندق کا میدان ہو جہاں پر فرمایا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شجاعت یہ ہے. اگر وہ میدان بدر ہو تو وہاں پر امیر المومنین کے لیے کہا جائے کہ اے ابو دجاجہ آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں، صرف میرے لیے میرا علی کافی ہے چونکہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں. موجود ہے. چاہے وہ خیبر کا میدان ہو جہاں ببانگ دہل رسول اللہ نے فرمایا 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، مسلمان بھاگتے رہے، قلعہ خیبر کو کوئی فتح نہیں کر سکا، تو رسول اللہ نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًّا رَجُلًا قرار غیر فرار. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ کتابوں میں موجود ہے. ایک ضربہ، ایک وار جو امیر المومنین نے کیا تھا جنگ خندق میں، تو کہا یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جہاں خیبر میں جہاں خالد ہے، مرحب ہے، ان کو کس نے مارا؟ کس نے اسلام کو سر بلند کر دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے. شجاعت یہ ہے، جب میدان میں ہے تو شجاع ہے، جب منبر پر ہے تو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آج آپ سوال کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں. یہ علمی میدان ہے. جہاں بات ہوتی ہے کرامات کی، تو کیا یہ نہیں ہے حدیث میں نے موجود نہیں ہے کہ اگر آپ نے تمام انبیاء کے اوصاف دیکھنے ہو تو وہ میرے بھائی علی میں دیکھ لو، سب اوصاف اس میں اکٹھا ہے. آپ کی اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام یہ ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. کل بھی جو حدیث بیان کی تھی، مشہور حدیث، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، یہ امیر المومنین ہے. تو جو شجاعت میں ہے، علم میں ہے، فضیلت میں ہے، عصمت میں ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. امت میں ان جیسا کوئی نہیں. بارہا رسول اللہ نے کہہ دیا میرے امت کے سب سے زیادہ بافضیلت امیر المومنین ہے. تو کیا عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ جب اتنا عظیم وہاں موجود ہے دوسرے کو جا کے انتخاب کریں؟ مثلا ایک سوال ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث کا جب مطالعہ کر دیا تو بہت سارے، جیسے مہر علی شاہ نے جو ہے یہ صاف کہہ دیا، اس نے کہا کہ ہاں سیاست میں اور نظام کو چلانے والے یہ ابو بکر ابن قحافہ، عمر ابن خطاب، عثمان بن عفان یہ ضرور تھے، لیکن جو خدائی خلیفہ ہے وہ حضرت حیدر کرار ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے. مہر علی شاہ جیسے لوگوں نے یہ کہہ دیا. دوسرے بہت سارے اہل تسنن کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے، لا شک ولا ریب. صرف یہ ہے کہ جو سیاسی اور امور کو چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا. حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں مقام ہے، فضیلت ہے، وہ حضرت امیر کی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ بافضیلت کو چھوڑ کے جو دوسرے نمبر کا ہے مثلا اس کو انتخاب کرتا ہے تو یہ عقل کے منافی ہے. کام بڑا ہے، اسلام بہت عظیم ہے، تو شخص خلیفہ بھی عظیم ہونا چاہیے. اور یہ کتابوں سے واضح ہے، آپ کی کتابوں سے. کچھ روایات میں عرض کروں کہ جہاں مرجعیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، پہلی روایت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے. فرمایا کہ انت یا علی بمنزلۃ القعبہ تؤتی ولا تأتی. فرمایا کہ اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ کتاب اسد الغابہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31 پہ موجود ہے.
علی کی مثال کعبہ کی مثال ہے، اس کے پاس لوگوں کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ آج حج کا موقع ہے، لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ اس قسم کے روایات جو ہے ان کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ مثلا فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں کہ فضیلت امیر المومنین کی کیا ہے۔ کیا ایسے روایات دوسروں کے لیے موجود ہے کہ فرمایا ہو کہ اس کی مثال کعبہ کی مثال ہے؟ فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کس کے اندر ہے؟ یہ ہے ریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود ہے، مناقب ابن غزالی میں موجود ہے یہ حدیث، اور مستدرک الحاکم وہاں پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ عائشہ سے رسول اللہ نے کہا تھا، جب عائشہ نگاہ کر رہی تھی تو ابو بکر نے کہا کہ اے عائشہ، علی نامحرم ہے، نامحرم کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، موجود ہے یہ چیزیں جو فضیلت کی بات ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ کوئی اپنی کتابیں جا کے ڈھونڈ لو کہ کسی لیے کہو کہ النظر الی فلان عبادہ، کہا ہے؟ نہیں، کسی جگہ پر نہیں ہے، یہ صرف علی مولا کے لیے ہے۔ تو جہاں پر سوالات ہے، جہاں پر یہ روایت بھی میں عرض کروں کہ خود جو فضیلت ہے حضرت امیر کی، اس کے ساتھ یعنی بات ہے کہ صرف کیا غدیر کے موقع پر ہی رسول اللہ نے جو ہے وہ امیر المومنین کا اعلان کر دیا تھا۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ مسلمان تو بڑے باوفا ہے، رسول کے عہد پر وفا کرتے ہیں، رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، مثلا جوتا کیسے پہننا چاہیے، کس رنگ کا پہننا چاہیے، ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے، ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانے کو کیسے چبانا چاہیے، یہ سب چیزیں کہتے ہیں مسلمان تو بڑے عہد پر وفا کرنے والے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے رسول اللہ نے جا کے کہہ دیا ہو کہ میرے بعد جو ہے امیر المومنین خلیفہ ہے اور لوگوں نے عمل نہ کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی، یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں نے اٹھا دی، بڑی بڑی چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ آپ نے تو بڑی بڑی چیزیں، ایک یہ مسئلہ نہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ نے رسول اللہ نے صاف احادیث میں یہ صاف فرمایا ہے کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن کو جا کے پکڑو، آپ نے جا کے دوسرے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ تو آپ کی تو یہ بدقسمتی رہی ہے۔ یہ کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے صرف غدیر کا مسئلہ ہو، نہیں، آپ نے اسے پہلے بھی بڑے بڑے گول کیے ہیں۔ اس سے بعد جو ہے آپ جو ہے آپ کی خود کی کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا آپ قرآن کو اور میرے اہل بیت کو جو ہے یہ میرے بعد جو ہے ان کو آپ ان سے تمسک رکھو، آپ نے یہ رکھی ہے۔ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی موجود ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اہل بیت کو چھوڑ کے کیوں دوسرے لوگوں سے جا کے حدیث لی ہے؟ ضرورت تھی؟ اہل بیت موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ موجود ہے، حسنین شریفین سلام اللہ علیہما موجود ہے، امام سجاد موجود ہے، باقر موجود ہے، جعفر موجود ہے، کاظم موجود ہے، علی رضا موجود ہے، جواد موجود ہے، امام ہادی موجود ہے، امام حسن عسکری موجود ہے۔ آپ نے ان سب کو چھوڑ کے کیوں دوسرے لوگوں کے فقوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بہت بڑے بڑے گول کیے ہیں، یہ کوئی ایک گول ہے؟ ایک جگہ پر آپ نے غلطی کی ہے؟ یہ تو آپ ہزاروں جگہ آپ نے بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کی ہے، یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ یہ اس میں آپ وہ نہ کریں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی آپ نے لی ہے، بڑی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب بڑی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ آپ کی اپنی بات ہے۔ یہ صرف غدیر کا مسئلہ نہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ آپ جس رسول اللہ کے فرزند حضرت سید شہداء کے لیے
گریہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے اس کو بدعت قرار دی، آپ نے اس کی توہین بھی کر دی۔ جو لوگ ان کی گریہ کرتے ہیں آپ ان کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے ساتھ جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف چونکہ اہل بیت میں سے ہے، انہوں نے انکار کر دیا، وگرنہ اس کا بھی اقرار کر دیتے۔ کیا آپ کے سب علماء نے غیبت امام کا انکار کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے، قلیل تعداد ہے لیکن ہے اس میں۔ لیکن جس صراحت سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے اس غیبت امام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا یہ روا ہے؟ یعنی حتیٰ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے علماء ہیں، 100 علماء میں سے اگر کسی ایک عالم نے بھی یہ کہا ہو کہ حق جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، شہادت واقع ہو رہی تھی، تو حضرت کا ایک بیٹا بھی تھا، امام مہدی اس کا نام تھا، پھر ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں گیا، ہو سکتا ہے وہ غیبت میں چلا گیا ہو۔ یہ موجود ہے، آپ کے علماء میں سے ایسے علماء موجود ہے جو اس چیز کو کے قائل ہے، کیوں آپ صراحتاً جو ہے وہ انکار کرتے ہیں؟ اگر انکار بھی کر رہے ہیں تو سکوت کر لے، سکوت کر لو، توہین کیوں کر رہے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اہل بیت میں سے نہ ہوتے مثلا تو یہ لوگ قبول بھی کر لیتے۔ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو چھیڑ ہو گئی ہے، یہ تو آپ کے اہل بیت کے ساتھ چھیڑ ہے۔ آپ لاکھ درجے کہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے آپ نے نہ کوئی حدیث لی ہے۔ آپ جا کے جب فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کی بات ہوتی ہے، آپ کا انتخاب فقہ حنفیہ ہے۔ آپ ائمہ کے مقابلے میں جو بھی آیا اس کو آپ نے معتبر مان لیا، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے صرف غدیر نہیں، دوسرے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے غلطیاں کی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ نے غلطیاں کی ہے۔ رسول اللہ نے فقط غدیر کے موقع پر نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی کتاب میں شرح نہج البلاغہ یعنی شرح ابن ابی الحدید میں یہ روایت موجود ہے، ھذا علی اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، یہ علی جو ہے میرے بعد میرا بھائی، یعنی میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ یہ ہے۔ کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 211، وہاں پر یہ موجود ہے۔ اور فقط اس میں نہیں، کنز العمال میں بھی موجود ہے، وہاں پر صفحہ نمبر 13 اور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 131 پہ، اور معالم التنزیل میں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ 3 کتابوں کے حوالے ہو گئے۔ فرمایا کہ ھذا علی اخی وصی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوا، فرمایا کہ اس کی سنو، کیا کرو، اس کے فرمان کر، اس کی بات کو سنیں اور اس کے فرمان پہ عمل کرے۔ واطیعوا یعنی اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرے بعد اس کی بات آپ نے سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں لفظ خلیفہ، خلیفتی، خلیفتی، عربی جاننے والا کوئی بھی بندہ ہے، خلیفتی یعنی میرا خلیفہ، وہاں پر یہ آیا کہ نہیں، وصی، اخی، سب جو ہے وہ یہاں پر یا نسبت ہے، یعنی میرا۔ تو یہ صرف غدیر کا موقع نہیں تھا، بلکہ دوسرے مواقعوں پر بھی موجود ہے۔ اگلی روایت جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت، فرمایا کہ یا عائشہ، رسول اللہ جو ہے وہ عائشہ سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ ان ھذا علیٰ، یہ جو میرا بھائی علی ہے، احب الرجال، سب لوگوں سے، سب مردوں میں سب سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے۔ احب الرجال الیہ، یہ میرے لیے سب مردوں میں سے سب سے زیادہ یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَأَكْرَمُهُمْ علی، لوگوں کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ فَعْرِفِ حَقَّهُ، اور چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حق کو پہچانے، حق کو پہچانے یعنی غدیر کو پہچانے،
کہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق کیا ہے، اس کی جائگاہ کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہے ہم امیر المومنین سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ نہ کریں جیسے جنگ صفین میں کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اہل صفین سے بھی محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا فَعْرِفِي حَقَّهُ، اس کے حق کو پہچانو، اس حق کی معرفت کے ساتھ اس کا اکرام کرو، اور وَأَقْرِمِي مَثْوَاهُ، اور اس کے مقام اور منزلت کو کا اکرام کرو۔ اس کی منزلت کیا ہے؟ خلیفۃ بلا فصل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے ذخائر العقبی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پہ۔ ریاض النظر میں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 پہ واضح طریقے سے یہ روایت موجود ہے۔ روایت پر آپ نے غور فرمایا؟ عائشہ سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ ریاض النظر یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سنیوں کی کتابیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اہل تسنن کی کتابیں ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کے حق کو پہچانو اور اکرام کرو۔ اکرام جو ہے ان کے مقام کا اکرام کرو۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب وہ اشخاص جو ہے جو اس چیز کے قائل نہیں ہے، بغض رکھتے ہیں، بغضی ٹائپ کے ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے حد معین کی ہے۔ حد کیا ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے۔ فرمایا یا علی ما کنت ابالی، اگر کوئی شخص آپ سے دشمنی کرے، من مات من امتی، میری امت میں سے دشمنی کرتے کرتے یہ شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اس کی موت کیا موت ہوگی؟ فرمایا وَهُوَ يُبْغِضُكَ مَاتَ يَهُودِيًا وَنَصْرَانِيًّا، فرمایا اس شخص کی موت جو ہے مسلمان نہیں مرا ہے، وہ شخص کون سا مرا؟ وہ شخص جو ہے یا تو یہودی مرا ہے یا نصرانی مرا ہے، عیسائیت کے موت پہ مرا ہے، یعنی جس نے رسول اللہ کے کلمے کا انکار کر دیا ہو، اور یہودی کی موت جو رسول اللہ کے کلمے کا منکر ہے۔ تو وہ شخص جو ہے جس نے نبوت کا انکار کر دیا ہو، ایسے مرا ہے وہ شخص جس نے آپ سے دشمنی کی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن، بغض رکھنے والا۔ بغض اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بھی بغض ہے۔ آپ جو ہے ببانگ دوہل کوئی سب شتم نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی بغض ہے کہ مقام امیر المومنین علیہ السلام کو گھٹانا، یعنی اس کے مقام کو گھٹانا، جو خلافت بلا فصل والا مقام ہے اس کو گھٹانا، یہ بغض ہے۔ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دینا، کوئی یا علی کا نعرہ لگا دے تو آپ کو بڑی تکلیف ہو جائے، یہ سب بغض ہے۔ جو بھی نعرے، یعنی گزشتہ بھی حالیہ میں ایک شخص نے نعرہ حیدری کا نعرہ لگایا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، یہ بغض ہے۔ بغض علی میں قتل کر دینا، کسی جگہ پر نعرہ حیدری کے مقابلے میں کوئی اور نعرہ ایجاد کر دینا، علی کے مقابلے میں کسی کو لانا، علی کے مقام کو گھٹانا، علی کے فضائل کو دوسروں کے ساتھ نسبت دینا، یہ سب بغض ہے، سب بغض ہے۔ بغض کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بغض ہے، لیکن رسول اللہ کا صاف الفاظ میں یہ جو ہے وہ موجود ہے، یہ فیصلہ موجود ہے، وَهُوَ يُبْغِضُكَ مَاتً يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا، اس شخص کی موت جو ہے یہودیت اور نصرانیت کی موت ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے الفردوس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 316 پہ لکھا ہے، اور مناقب ابن غزالی میں یہ حدیث جو ہے صفحہ نمبر 50 پہ یہ حدیث درج ہے۔ کم بغض رکھنے والا، زیادہ بغض رکھنے والا کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ بغض رکھ رہا ہے، اس کی جگہ اس کی موت جو ہے یہودیت اور نصرانیت کی موت ہے۔ کہ خدمت میں عرض کروں کہ جو رسول اللہ کے کلمے کا منکر ہے۔ اچھا، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب، حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار حطب، فرمایا کہ امیر المومنین کی محبت جس دل میں ہو، گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو
کھاتی ہے. جب آپ آگ میں لکڑی کو ڈالتے ہیں تو ظاہر ختم ہوتی جاتی ہے. یعنی گناہوں کو محبت امیر المومنین جس قلب میں موجود ہے، اس قلب میں جو محبت علی کا چراغ روشن ہے، یہ ایسے گناہوں کو کاٹتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلاتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ بھی کنز العمال میں جلد نمبر 11 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 261 پہ. الفردوس میں بھی یہ حدیث جلد نمبر 142 پہ موجود ہے، اور الریاض النظرہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 پر یہ حدیث موجود ہے. یعنی امیر المومنین کی محبت جو ہے وہ اس حد میں ہے. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک حدیث بس آخری وقت ہے، میں اس کو بھی پیش کروں. اذا کان یوم القیامہ، جب روز قیامت آ جائے، نصب الصراط علی شفیر، تو خود جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھا دیا جائے گا. فرمایا کہ شفیر الجہنم، جہنم کے اوپر یہ بچھا دیا جائے گا. لم یجز الا معه کتاب علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوئی شخص سے نہیں گزر سکتا ہے اما یہ کہ اس کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ایک کاغذ، ایک ورقہ موجود نہ ہو جس پر حضرت کی دستخط ہو. جس کے پاس یہ ورقہ موجود نہ ہو، یعنی جس کو امیر المومنین نے جس کی امضا نہ کی ہو، یہ شخص سے اس پل صراط سے نہیں گزر سکتا، یہ جہنم میں جا کے گرے گا. یہ حدیث جو ہے وہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر درج کی ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 321 پہ. ابن عساکر انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 پہ یہ حدیث درج کی ہے کہ اگر کسی کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک وہ ٹکٹ نہ ہو، وہ جواز نہ ہو، وہ پاسپورٹ نہ ہو، وہ ویزا نہ ہو، جو نام بھی آپ دے دیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ اس پل صراط سے نہیں گزر سکتا. ابن عساکر خطیب بغدادی انہوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو درج فرمایا. امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہے. ایام غدیر ہے، اور ایام غدیر میں یقیناً ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام پر بولے اور اپنے عقیدے کو تازگی دے. امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے. ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.